बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल। जैसे जैसे ये सूरत हाल खुल के सामने आ रही है और तालिबान अभी तक हुकूमत नहीं बना पाए हैं, लेकिन उनकी हुकूमत से तवक्कुआत दुनिया की भी हैं और पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हैं, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हैं। दुनिया पाकिस्तान के कंधों के ऊपर क्या ज़िम्मेदारी इस वक्त डालना चाहती है और पाकिस्तान को कितनी कमिटमेंट करनी चाहिए, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। DGISI पाकिस्तान के इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, वो वहाँ पे जो हमारे सफ़ीर हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और ज़रा ये भी कोट करें कि वो तालिबान लीडरशिप से भी बात करेंगे। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की है कि उनके ऑफिस को यहाँ सेटअप किया जाए, उनके स्टाफ को सिक्योरिटी फराहम की जाए, ये तमाम मामलात वहाँ पर ज़ेर बहस आएंगे। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त दुनिया को क्या तासुर दे रहा है? हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी कि हमारा असर और रसूख ज़रूर है लेकिन हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जो ये तासुर अगर कोई ले रहा है कि पाकिस्तान का कंट्रोल है, इस तासुर को तालिबान भी नहीं पसंद करते और पाकिस्तान अपनी पॉलिसी कैसे रखे कि दुनिया को ये तासुर ना जाए, ये वो सवाल है बुनियादी जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद होगा जिसमें मौजूद हैं जी शहजाद चौधरी साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ दुरानी साहब जो कि साबिक़ सफ़ीर हैं और इन्होंने अफ़गानिस्तान में काफ़ी वक्त गुजारा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सेनेटर शहरी रहमान साहिबा से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान की साबिक़ सफ़ीर अमरीका में रह चुकी हैं। और जो इस वक्त की सूरत हाल हमें नज़र आती है उसमें अफ़गानिस्तान में तालिबान की तरफ से ये यकीन दहानी बार बार कराई जा रही है कि किसी के ख़िलाफ़ भी ये सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी अफ़गानिस्तान की, और पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है। कल दोबारा उन्होंने रीट्रेट किया है, इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ भी नहीं होंगी, दुनिया को भी ये यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं। शहजाद चौधरी साहब, आपका मैं कॉलम भी पढ़ रही थी और दुनिया के लिए ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान की सारी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अब तक जो आपको सूरत हाल नज़र आ रही है हुकूमत बनाने के हवाले से, आपको लगता है कि वो इंक्लूसिव हुकूमत बन जाएगी? और जो आपने गुफ्तगू सुनी है मुख्तलिफ दुनिया के जो अब आ रहे हैं जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान आए हैं, उनकी बातचीत से आपको क्या अंदाज़ा होता है? वो ये तो कहते हैं कि अभी बड़ा कबल अज़ वक्त है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी होती है, शायद आप असेस कर पाएँ। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर जो है वो इस वक्त थोड़ी सी एक कशमकश की कैफियत में है कि अफ़गानिस्तान क्या रूप धारेगा। बेशक कि अमेरिका का वहाँ से जाना एक टर्निंग पॉइंट है अफ़गानिस्तान के लिए और इस खत्ते के लिए, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतशार भी था। अफ़गानिस्तान में अमन बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ था और उसका निकलना ही पहला कदम था, जिसके बाद कि अफ़गानिस्तान वाले अब लोग मिल के, चाहे वो तालिबान थे या बाकी नॉन तालिबान थे, उन्होंने मिल के आपस में कोई रास्ता इख्तियार करना था। तो पहला कदम तो ठीक था। ये अच्छा हुआ कि ऐसा हो गया, क्योंकि अफ़गानिस्तान को एक मौका मिल गया। लेकिन अब अफ़गानिस्तान किस शक्ल में सामने आता है, हुकूमत जो बनती है वो किस तरह की बनती है। आपने इंक्लूसिव का सवाल किया। देखिए, इंक्लूसिव की डेफिनेशन हर शख्स की अपनी हो सकती है। अमेरिका वाले इंक्लूसिव के कुछ और माने लेंगे, उसमें अब्दुल्ला भी होने चाहिए, उसमें हामिद करज़ई भी होने चाहिए और कुछ और ऐसे लोग जो गालिबन उनकी नज़र में होंगे। शायद रूस की नज़र में कुछ और हो और अब तालिबान की नज़र में कुछ और हो। मेरा अपना ख्याल यह है कि तालिबान को हमें ऐसा नहीं तसव्वुर करना चाहिए कि जैसे कि वो दुनिया की डिक्टेशन लेने के लिए तैयार बैठे हैं, और ना ही वो डिक्टेशन लेंगे किसी से। जितना कि तालिबान का 1996-2001 का जो रवैया था, जितना हम उसको जानते हैं, और जो अब भी उसके बाद रवैया रहा, जैसे दोहा के अंदर नज़र आया, और उसके बाद जब तक जिस किस्म के मामलात, तो खाम खा में पाकिस्तान को अपना होता है ना कि लिम पे जाके आगे बढ़ के कोई ऐसा तासुर नहीं देना चाहिए कि जैसे कि मामलात हमारे काबू में है, हमारे कंट्रोल में है और हम जो चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। तालिबान और अफ़गानिस्तान एक सेपरेट हकीकत है। वहाँ पर किस किस्म का ये आपस में अपना मामला करते हैं, ये लोगों पे और तालिबान पे और अफ़गानियों पर डिपेंडेंट है। क्या शक्ल उभरती है, किस किस्म की उनका आइन बनता है, ये बिल्कुल एंटायरली उन लोगों पर डिपेंडेंट है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सिवाय इसके नेबरली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये याद रखें कि हमारा सब जानते हैं 30 लाख के करीब यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, 35 लाख। अब उनका ताल्लुक हमारे लिए, हम तो उनके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गए, लेकिन वो ताल्लुक जो है वो हमें जोड़े हुए है, और अफगानिस्तान का अपना होना
کنٹیگوس ہمارے ساتھ بارڈر ملے ہوئے ہیں، ان کو ضروریات ہوتی ہیں، اور وہ ایک ٹرانس بارڈر ٹریڈ بھی ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں ان سے جدا نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا سا دھیرے دھیرے سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے. ان کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں اور پھر دیکھیے کہ وہ کیا شکل اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے درانی صاحب، جو ایک اور معاملہ ہے وہ ظاہر ہے بہت سارے دھڑے ہیں طالبان کے. اب جو کابل میں ہمیں لیڈرشپ نظر آتی ہے یا قندھار میں، وہ تو کافی پرو ہیومن رائٹس باتیں کرتے ہیں. دنیا کیونکہ ان سے یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں کریں گے تو شاید آپ کے لیے گنجائش زیادہ پیدا ہو جائے اور اس نظام کو مانے جانے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں. لیکن کیا جو بالکل گراس روٹ لیول تک جو طالبان کی لیڈرشپ ہے اور جو دور دراز کے علاقے ہیں، اتنا بڑا یہ ملک ہے اور اتنے ہی بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کے گروہ ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو لگتا ہے کہ عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ جو جیسچر اور جو پازیٹیوٹی ہمیں کابل اور قندھار کے لیول پہ نظر آ رہی ہے. جی شکریہ. دیکھیے، طالبان کا جو اسٹرکچر ہے پاور کا، وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے ان کی، تو لہٰذا وہاں پہ جو آرڈر ہے امیر کی طرف سے یا جو لیڈرز کی طرف سے، اس کو کمپلائی کیا جاتا ہے. یہ دھڑے بندی جو ہے بظاہر ہم یہ اخبارات میں اور تبصروں میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر طالبان جو ہے وہ اپنے ٹرائبل اثر سے باہر نہیں ہے. تو جتنے مختلف ٹرائب ہیں ان کے اپنے طریقہ کار ہیں، ان کی پرانی دشمنیاں بھی موجود ہیں، کچھ ایسا ہی ہے. لیکن جب آپ کابل کا ذکر کرتے ہیں، وہ ایک کاسموپولیٹن شہر ہے افغانستان اسٹینڈرڈ سے، تو وہاں پہ انہوں نے ظاہر ہے اس دفعہ اپنا جو مظاہرہ کیا ہے وہ ان کی جو پہلی حکومت تھی اس سے بہت مختلف ہے، اور ایوری ون از پلیزنٹلی سرپرائزڈ. صحیح. آپ کو لگتا ہے کہ جو امیر کہے گا وہ نیچے تک اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ اس کے بغیر تو پھر طالبان موومنٹ کا جو ہے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی تھی. وہ ان کا ٹاپ ڈاؤن اپروچ تھا اس کے، اور ان کا جو اگر آپ اسٹرکچر دیکھتے ہیں، جو رہبری شورا ہے، وہ جب کوئی بھی فیصلہ کر لے اس کو امیر المومنین جو ہے وہ اس کو ویٹو کر سکتا ہے. یہی تھی عمر نے جو ہے وہ طالبان میں ایک رائے یہ تھی کہ اسامہ بن لادن کو کہا جائے کہ وہ ملک سے نکل جائے، اور دوسری کی رائے یہ تھی کہ اس کو حوالے کر دیا جائے. انہوں نے کہا یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، اینڈ ہی ویٹوڈ اٹ. تو اس لیے جب آپ رہبر مقرر کر لیتے ہیں تو وہ سارا اور وہ رسپانسبلٹی بھی پھر وہی لیتا ہے. اس لیے آپ یہ ہمارے ہاں یہ جو ہم جس طرح کی بات کریں، اسی طرح ایران کے اندر بھی یہی ہے. وہاں پہ جو ہے ولایت فقیہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو رول آف دا جورسپروڈنس ہے اس میں جو ٹاپ جو ہے وہ رہبر ہیں خامنائی، وہ جو ہے جوڈیشری، ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ، اس کے کوئی بھی جو ہے ججمنٹس، فیصلے یا ایکٹ ہیں ان کو ویٹو کر سکتے ہیں، اور وہ کرتے بھی ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے ان سسٹمز کو سمجھنے کے بعد ہماری بحث جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے شہزاد چودھری صاحب، جو طالبان کے لیے آپ کو کیا چیلنج نظر آتا ہے؟ ایک طرف تو ظاہر ہے اتنا بڑا ملک گورن کرنا، ایک نظام جو ابھی موجود ہے اس کو وہ مانتے نہیں ہیں، وہ اپنا ہی نظام لائیں گے. ماضی میں وہ نظام ظاہر ہے بہت سارے اس میں نقائص تھے، اب وہ نظام کیسا ہوگا؟ اور پھر جو اقتصادی حوالوں سے وہاں پہ اب ایک بحران پیدا ہو رہا ہے، ان کے اوپر بہت ساری سینکشنز بھی لگ گئی ہیں، تو وہ اقتصادی بحران آپ کو لگتا ہے جو ملک آگے بڑھ کے افغان طالبان کی مدد کر رہے ہیں ان کی معاونت سے وہ بحران پہ قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے، آپ نے ساری چیزوں کا ذکر کر دیا، میں صرف چند اس میں سے ایک دو چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت حکومت سازی سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے. کیوں نہیں ہو پا رہی؟ 20 دن ہو گئے، اب تک کچھ سٹیجز میں کی جا سکتی تھی. یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب غالباً اس وقت تمام ملک دیکھ رہے ہیں افغانستان کی طرف اور طالبان کی طرف کہ اس کا کیا جواب ملتا ہے، یا مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ ابھی تک ایک اسکیلیٹن گورنمنٹ بھی اناؤنس نہیں ہو پائی؟ یعنی یہ مختلف سٹیجز میں بڑھائی جا سکتی ہے. آپ مختلف دھڑوں سے بات کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو بعد میں شامل کر سکتے ہیں، کچھ اور جو ٹرائبز ہیں ان کو آپ شامل کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا، ایک ایسی تحریک جو کہ آزادی کی تحریک تھی ان کی نظر میں، تحریک طالبان جو تھی، انہوں نے فورن فورسز کو، اور یہ ایک جنگ کی تحریک تھی، ایک جنگی تحریک تھی، اس کو کنورٹ ہونا ایک انتظامی تحریک کے اندر ایک بہت بڑا چینج ہے.
جس کے لیے سیکھنا پڑے گا اس تحریک کو کہ اب ہم نے جب انتظامی، ہاں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ پچھلا تجربہ ان کے پاس ہے اور کچھ لوگ اس تجربے والے جو ہیں وہ اب اس میں شامل ہیں اور ابھی چل رہے ہیں ساتھ، لیکن بہت سارے نئے لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ اور لیکن ان کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی پچھلے 1.5-2 سال میں رہا کہ دوحہ کے اندر انٹرنیشنل ایکسپوجر ہوا، مختلف جگہوں پہ بھی گئے، تو اس لیے امید کی جاتی ہے کہ ایک جو سینٹرل کور ہے وہ شاید ایڈمنسٹریٹو فنکشنز کے اندر، پالیسی فنکشنز کے اندر کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ رکھے گی۔ صحیح، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ چیلنجز کا ذکر ہوا اور ہم دیکھ رہے ہیں اس خطے کے لیے بھی کچھ چیلنج ہیں، وہ خطے کے چیلنجز کیسے ہم رسپونڈ کر پاتے ہیں اس خطے میں جو ایک پاور کا بیلنس نہیں رہا، کافی عرصہ ہو گیا، ایک طرف ہمارے جو دوسری طرف بارڈرز ہے وہاں پہ بھی ہمیں بہت سارے چیلنجز ہیں، تو خطے میں اب جو طاقتیں سامنے آ رہی ہیں اور افغانستان میں ان کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، یہ کوششیں کیسے برابر ثابت ہو سکتی ہیں، کچھ اس پہ بات کرتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور ہمارے ساتھ امتیاز گل صاحب بھی موجود ہیں، ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت چیلنج طالبان کے لیے وہاں پر ہے، تو امتیاز گل صاحب پہلے میں اگر آپ سے پوچھ لوں، کچھ چیلنجز کی ہم نے بات کی کہ اقتصادی طور پہ ایک بہت بڑا بحران وہاں پر ہے ان کے سامنے، آپ کے خیال میں کیپیسٹی بن پائے گی؟ کیونکہ وہ اپیل بھی کر رہے ہیں، جو ان کے اپنے ماہرین ہیں، جو اپنے شہری ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مت جائیے، برین ڈرین مت کیجیے اور آپ محفوظ ہیں، تو کیا وہ کنونس کر پائیں گے اور یہ بحران پہ قابو پانے کی اہلیت ہوگی ان کے پاس؟ دیکھیے تنزیلہ، آپ نے کافی سارے سوال کر دیے ہیں ایک ہی سوال میں، اور یہ ہر ایک کے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے پیچھے بھی جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا پہلا مسئلہ ہمیں جو درپیش ہے وہ تو یہ ہے کہ طالبان جو وعدے کر رہے ہیں پوری دنیا سے اور اپنے افغان عوام سے کہ وہ تمام نسلی، لسانی، سیاسی گروہوں پر مشتمل حکومت بنائیں گے، پہلے تو انہیں اس کا مظاہرہ کرنا ہے کہ آیا وہ ایسی حکومت بنا پاتے ہیں یا نہیں، اور اس میں پھر غیر طالبان دھڑوں کو، نمائندوں کو اگر کوئی عہدے ملتے بھی ہیں تو آیا وہ عہدے با اختیار ہوں گے یا نہیں۔ یہ سب سے بڑا ان کا امتحان ہے۔ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وسیع البنیاد حکومت بنائیں گے۔ پھر دوسرا بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ آیا وہ اس نوعیت کی حکومت بنا کے، جس کو وسیع البنیاد کہتے ہیں، خود کو افغان عوام کی اکثریت میں قابل قبول بنا پاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ افغان آبادی کی تقریباً 60% تعداد 30 سال سے کم نوجوانوں کی ہے۔ تو جب تک ان نوجوانوں کا اعتماد حاصل نہیں ہوگا طالبان کو، جب تک خواتین کے حوالے سے وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر پائیں گے، اس وقت تک ان کے لیے مؤثر حکومت کاری کافی مشکل ہوگا، اور اسی وجہ سے ان کو بیرونی ذرائع سے امداد ملنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی شرائط ان کے سر پہ منڈلاتی رہیں گی۔ لہذا طالبان کو اپنا جو آؤٹ لک ہے، اپنا جو وعدے ہیں وہ پورے کر کے دکھانے ہیں، ایک اعتدال پسند سیاسی گروہ کے طور پہ۔ صحیح۔ اچھا شہزاد چودھری صاحب، جو ہم خطے کے لیے چیلنجز کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا جو ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کافی سپورٹیو ہیں، اور ہم نے ترکی اور قطر کا کردار بھی سارے معاملے میں دیکھا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہماری ریجنل اپروچ پاکستان کی ہے وہ کیسے ریفلیکٹ کرتی ہے آن افغان سچویشن، اور باقی اب خطے کو کیسے اب اس وقت دیکھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئی ہے سارے سینیریو میں؟ تنزیلہ دیکھیے، یہ بڑی ایک پاپولر بحث ہے اور تھیوری ہے۔ میں بدقسمتی سے کوئی بہت ذرا اس کا دائی نہیں ہوں کہ یہ جو چین اور روس جو ہیں اور یہ ہمارے ملک ترکی اور پاکستان اور ایران مل کے اب ایک ایسی قوت بنیں گے جو کہ امریکہ جیسی ہاتھی کو فیس آف کرے گی، اور امریکہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ اصل میں زیرو سم اس کے اوپر یہ بیس ہوتی ہے، اس قسم کی جو بحث ہوتی ہے۔ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا آج کی ہے یا جو آگے والی دنیا ہے، اس کے اندر کمپٹیشن کے ساتھ ساتھ کوآپریشن کی بے انتہا ضرورت رہے گی۔ چین اور امریکہ بھلے کتنے دشمن ہوں ایک دوسرے کے، لیکن ان کو بہت ساری سطحوں پہ کوآپریٹ کرنا پڑے گا۔ دنیا کا
جو چیلنجز دنیا کے جو چیلنجز ہیں ان کی نوعیت اب ایسی بنتی جا رہی ہے. کلائمیٹ چینج فار ایگزامپل، یہ لوگ بغیر آپس میں مل کے یہ کام سے ریزالو نہیں کر سکتے. ٹیکنالوجی کو ہارنس کرنا اور اس کو کسی قانون قاعدے کے نیچے لے کے آنا بغیر مل کے بیٹھ کے یہ بات یہ ہو نہیں سکتی. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں اور یہ جو پینڈیمکس وغیرہ وغیرہ جو جب سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم بہت سمپلسٹک ٹرمز کے اندر زیرو سم گیم کے طور پہ یا زیرو سم مائنڈ سیٹ کے طور پہ ہم دو گروپوں میں دنیا کو، چونکہ ہم نے کولڈ وار کا زمانہ دیکھا ہے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں. میری نظر میں افغانستان کوئی ایسا ٹریگر نہیں ہوگا جس کی وجہ سے دنیا دو حصوں میں بٹ جائے گی. چین، روس، پاکستان، ایران، ہم پڑوسی بھی ہیں، ہم ریجن کے بھی ہیں، ہماری ذمہ داری بھی ہے. امریکہ کے ہونے کی وجہ سے ہم سب یہاں پریشان تھے، اب وہ چلا گیا، ایک آسانی آ جائے گی. لیکن اگلا امتحان کیا ہے کہ یہ سب ملک مل کے کس طریقے سے ویسٹ کو بھی ساتھ میں لاتے ہیں تاکہ افغانستان کے لیے بہتری کے اسباب پیدا کیے جائیں. یاد رکھیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اندر زیادہ کنٹرول اس وقت بھی مغربی ممالک کا ہے. اگر ان سے کچھ لینا ہے، مدد لینی ہے، معاشی طور پہ استحکام لے کے آنا ہے، تو پھر یہ سب کو مل کے چلنا پڑے گا. یہ صرف ایک دھڑے کی یا دوسرے دھڑے کی بات نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے درانی صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو پاکستان میں اس وقت، جیسے چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک پاپولسٹ تھیوری کے طور پہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب وہ بلاکس، ہم ری الائنمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم رشیا کے نزدیک ہونے لگتے ہیں، بڑے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، تو یو تھنک کہ اب دنیا جو ہے وہ بلاکس کی صورت میں واقعی دیکھے گی اور کوئی ٹریگر پوائنٹ ایسا بن سکتا ہے افغانستان یا نہیں؟ دیکھیے امریکن پریزیڈنٹ نے تو خود ہی کہا ہے کہ they'll have adversarial, competitive and cooperative relationship with China. تو یہ ٹریگر تو ہو چکا ہے 5G کے بعد سے، جو سو کالڈ کولڈ وار ہے اس کے بنیاد تو انہوں نے رکھ دی ہے. افغانستان میں جو پیس ہے وہ ایکچولی ایک گلو کا کام کرے گا ریجنل انٹیگریشن کے لیے. تو اس میں اگر افغانستان میں پیس آ جاتا ہے تو آپ کا ٹیپی کا پروجیکٹ بھی جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. آپ کا کاسا 1000 جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے سی پیک جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ حوصلہ انکریج ہو سکتا ہے. پھر BRI جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. کہ جب آپ قطر اور ٹرکی کا جو کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی مصلحت موجود ہے، اور امریکہ نے ورنہ تو یہ چاہتے کہ وہ کسی قسم کا بھی کوآپریشن وہاں نہیں ہونا چاہیے. تو افغانستان میں کابل ایئرپورٹ کا فعال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ کنیکٹیویٹی رہے گی. اس کی جو ہے پولیٹیکل میسیجنگ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور اس وقت امریکن ایمبیسی جو دوحہ میں ہے اور یہ افغان ایمبیسی وہاں شفٹ ہو گئی ہے، ان کے تعلقات ان کے ساتھ برقرار ہیں. یورپ جو ہے وہ دوحہ میں ہی ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میں آخر میں امتیاز گل صاحب اور آپ تینوں سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی. پہلے امتیاز صاحب اگر آپ بتا دیں کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے اب آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ابھی ذرائع جو ہیں وہ اس خبر کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے DGISI جو ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں اور امکانات ہیں کہ وہ افغانستان کی جو طالبان کی لیڈرشپ ہے ان سے بھی ملیں گے، اور جو وہاں سے ایویکویشن ہے یا جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے ہمیں ریکویسٹ کیا ہوا ہے ان تمام معاملات پہ وہ دیکھیں گے. تو دنیا اس وقت پاکستان کو بڑا کلوزلی دیکھ رہی ہے، کیونکہ ہم شاید یہ تاثر ہمیشہ سے دیتے رہے ہیں کہ ہمارا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، اور ابھی بھی ہم کنفرم کرتے ہیں کہ ہمارا اثر و رسوخ ہے. یو تھنک کہ پاکستان کے لیے یہ ذرا زیادہ اب سینسٹیو ایشو ہو گیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ، کیسے پلے کرنا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیے پاکستان کو بہت زیادہ سامنے آ کے بلند بانگ دعووں کے ساتھ اپنی افغانستان کے ساتھ پالیسی پرسو نہیں کرنی چاہیے. خاموشی کے ساتھ جو کام ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اگر CIA کا افسر، CIA کا سربراہ 15,000 کلومیٹر دور سے آ کے طالبان قیادت کے ساتھ 15 اگست بات کر سکتا ہے، تو پھر 2600 کلومیٹر ملی سرحد کی انٹیلیجنس کا سربراہ طالبان کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتا؟ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیز امریکہ کے لیے قابل قبول ہے یورپ کے لیے وہ پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہو جائے. لیکن بہرحال پاکستان کو بڑا لو کی میں، بڑے دھیمے انداز میں یہ تمام معاملات طے کرنے چاہیے تاکہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں اور اس کی وجہ سے پاکستان پہ الزامات آتے رہے وہ خود کو نہ دہرائیں. شہزاد چودھری صاحب، آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں پاکستان کو؟ دنیا ظاہر دیکھ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری بیرونی طاقتیں جو پاکستان میں آ کے مل رہی ہیں ہماری لیڈرشپ سے بھی، تو کیسے پاکستان جو ہے وہ
اس وقت اپنے آپ کو پلیس کر رہا ہے، اور ریکمینڈ کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے اس کو اگر میں افغانستان کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ دیکھوں، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن مثال کے طور پہ کال اٹ پروجیکٹ افغانستان. اگر یہ پروجیکٹ افغانستان کے ساتھ دنیا آپ کو ریلیٹ کر رہی ہے، اور میں تو خوف زدہ ہوتا ہوں جتنے کہ وزرائے خارجہ دنیا بھر کے یہاں پہ لائن لگا کے آ رہے ہیں، وہ ہمیں کس ڈربے میں بند کرنا چاہتے ہیں. وی آر لائک ایران، وی آر لائک تاجکستان، وی آر لائک ٹرکی، وی آر لائک، تو ہمیں کیوں وہ کسی کے ساتھ نتھی کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں نتھی ہو رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کل کو پھر مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ یہ کیوں نہ کروا سکے؟ میرا کیا کنٹرول ہے کابل کے اوپر؟ میں کیا کروا سکتا ہوں وہاں سے، ان سے، طالبان سے؟ اگر وہ نہ چاہیں، وہ پچھلے ان کا ہمارا تجربہ نہیں ہے، ہم نے 3-4 کام بولے، ایک بھی نہیں انہوں نے کیا. کیوں کریں گے؟ وہ ان کی ساورن کنٹری ہے. تو طالبان ہونے کی وجہ سے کہ وہ صرف طالبان ہے اور ان کے بیوی بچے شاید کچھ کے یہاں رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا ان پہ قابو ہو گیا؟ میرا خیال ہے دنیا بھر میں ریفیوجیز رہتے ہیں. تو کون سے ملک ہیں جن کے پاس ریفیوجیز ہیں اور انہوں نے جا کے ان کے جہاں سے ریفیوجی آئے ہیں ان کے اوپر جا کے قبضہ کر لیا؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. اتنا بوجھ مت اٹھائیں، اتنا بار مت اٹھائیں کہ آپ کے کندھوں سے زیادہ طاقت کا ہو جائے. اور دوسرا، کل کو پھر آپ کو دنیا، میں تو چاہتا تھا کہ ابھی چین اس پہ بڑھتا، چین آگے بڑھتا، ترکی بڑھتا، ہم ان کے ساتھ مل کے چلتے، ہم کسی کے ساتھ مل کے چلتے. ہمیں اس طرح آگے بڑھ کے اپنے آپ کو نتھی نہیں کرنے کی ضرورت جب تک کہ دنیا کے اندر ایک ماحول، اور خاص طور پہ ریجن کے اندر وہ ماحول پیدا نہیں ہوتا. مدد وہ جاری رکھیں. امتیاز صاحب سے مکمل ایگری کرتے ہوئے کہ اتنا شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام ہے وہ کریں، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آرام آرام سے کریں. صحیح. درانی صاحب، آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور ریکمینڈ کیا کرتے ہیں؟ ڈپلومیسی کیسے کرنی چاہیے اس وقت پاکستان کو؟ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں سارے وزرائے خارجہ لائن لگا کے آ رہے ہیں، تو تاثر تو یہی جا رہا ہے کہ ہم کو بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. چاہے ہم کہتے رہیں کہ ہم صرف انتظامات کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی ریکویسٹ کو کیسے کیٹر کرنا ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے، ڈپلومیسی ڈپلومیٹس کو کرنے دیجیے تو شاید کافی مسئلے حل ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے وزراء خارجہ آ رہے ہیں، آپ پہ یہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ آپ افغان ریفیوجیز کو اپنے ہاں قبول کریں تاکہ وہ ریفیوجیز پھر ان کے ممالک میں نہ جا سکیں. تو اب یہ ہماری ڈپلومیسی کا امتحان ہے کہ ہم اسے کس طرح سے قبول کرتے ہیں. میں تو انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ آپ اپنے جو آپ کی پر کیپٹا جی ڈی پی ہے اس کے حساب سے قبول کر لیں. ہم اپنے پر کیپٹا جی ڈی پی کے حساب سے اپنا شیئر لے لیں گے افغانوں کا، آپ بھی اسی طرح کر لیں. سارا ہم پہ تو نہ کریں آپ. ہمارے پاس تو پہلے بہت بڑا شیئر موجود ہے نا، ہم اور کیا لیں گے؟ رسپانسبلٹی ہے اور سب کی ہے، تو اس لیے ہمیں اپنا ان کو جو ہے اس معاملے میں اگر ان کی یہ ڈیمانڈ ہے تو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے. امتیاز گل صاحب، ریفیوجیز کے اوپر لاسٹ کامنٹ آپ کا، کہ ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ اس دفعہ ہم بارڈرز کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں بس وہاں تک محدود رکھیں گے ان کیس ہمارے پاس کوئی انفلکس آتا ہے. یو این نے یہ کہا ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ مہاجرین آئیں گے، اور وائلنس اگر نہیں ہوتا طالبان کی طرف سے اس کے باوجود بھی آئیں گے ریفیوجیز. تو ہماری پالیسی درست لگتی ہے آپ کو؟ ہم اس پہ عمل درآمد بھی کروا پائیں گے؟ دیکھیے، ہمیں مفروضوں کی بنیاد پہ نہیں چلنا چاہیے. ہمیں بتایا گیا کہ انتظام بہت اچھا کیا ہوا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو سرحد کے اس پار ہی کیمپ بنا دیں اقوام متحدہ کی مدد سے. لیکن ہم یہ کیوں بار بار ایسا مسئلہ اٹھا رہے ہیں جو کہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے؟ چند لوگ، چند ہزار، 1، 2، 3 لاکھ ہو سکتا ہے وہاں سے نکلنا چاہیں، جنوب سے، شمال سے. لیکن اس وقت جنگ عملاً ختم ہو چکی ہے. اس میں طالبان نے سب کو معافی دینے کا اعلان کر رکھا ہے، اور بہت سارا دار و مدار ابھی سمر پہ ہوگا باقی لوگوں کے وہاں سے نکلنے کا، اگر کوئی نکلنا چاہے، کہ آیا طالبان اپنا پرانی روش چھوڑتے ہیں یا نہیں. اگر وہ دوبارہ انہوں نے خواتین کے خلاف مہم شروع کر دی، دوبارہ انہوں نے میوزک کے خلاف اگر اپنی کارروائیاں شروع کر دیں، موسیقی، فن، فلموں کے خلاف، تو ظاہر ہے پھر وہاں سے لوگ بھاگیں گے. اس صورت کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے حکام نے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی تو کی ہوگی. ہم کیوں یہ فرض کر لیں کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے اور اس وقت عمل کریں گے جب بحران ان کے سر پہ آ پہنچے گا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ امتیاز گل صاحب، شہزاد چودھری صاحب اور آصف درانی صاحب. آپ نے تینوں مہمانوں کی گفتگو سنی جی. افغانستان کی صورتحال پہ گہری نگاہ رکھنے والے یہ تجزیہ کار ہیں، اور ان کا خیال یہ کہ پاکستان کو بہت بڑھ چڑھ کے
اپنا کردار جو ہے اس کا تاثر نہیں دینا چاہیے، بلکہ جیسے دنیا دیکھ رہی ہے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ، اسی طریقے سے پاکستان کو بھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے۔ بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شہری رحمان صاحبہ، جو کہ سابق سفیر بھی پاکستان کے امریکہ میں، اور جو ریجنل سچویشن ہے اس کے اوپر ہمیشہ سے بہت گہری نگاہ بھی رکھتی ہیں، بہت ان کا کام بھی ہے۔ شہری رحمان صاحبہ بہت شکریہ جوائن ان کرنے کے لیے۔ اس وقت افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کی پالیسی آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان باقی دنیا کے ساتھ ہی طے کرے گا کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہوگی اس کو ماننا نہیں ماننا، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی سولو فلائٹ لینے کی تیاری کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جو بھی اگر سولو فلائٹ کی تیاری ہے تو وہ میں سمجھتی ہوں اس وقت نامناسب ہوگا۔ آپ کو دوسرے ممالک کے ساتھ ہی سوچ بچار اور مطلب کسی نہ کسی مشورے کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ پھر ساری ذمہ داری جو وہاں ایک بہت ہی سخت صورتحال بنتی جا رہی ہے ان ٹرمز آف ہیومینیٹیرین کرائسس، وہ پھر آپ کا ذمہ بن جائے گی۔ ویسے بھی دنیا نے، آپ نے دیکھا جو عالمی دنیا ہے، ملٹی لیٹرل ورلڈ جو ہے، جو نارملی اس طرح کے اینڈ گیم کے بعد ہمیشہ ایک عالمی کانفرنس کرتے ہیں، پہلے جنیوا اکارڈ تھا، پھر بون 1 تھا، اب جو جتنے بھی وہ خراب تھے یا انیڈیکویٹ تھے، ان کی جو بھی کمی محسوس ہوتی تھی کہ وہ انکلوسیو نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ وہ ایک برڈن شیئرنگ مطلب کا ایک فورم تو ہوتا تھا نا، یعنی آپ کے ذمہ داریاں ہیں وہ سب آپ پر نہ آ جائیں، نہ آپ کو گارنٹر بننا چاہیے کسی چیز کا، کیونکہ سارا ملبہ پھر پورا آپ کے سر پہ ہوگا۔ اور اس وقت امریکہ جو ہے وہ ایک، میں سمجھتی ہوں، زخمی سپر پاور ہے، اور زخمی سپر پاور کو کبھی زیادہ پرووک نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس کو ایسی ریزن دینی چاہیے کہ وہ آپ کو ٹارگٹ کرے، کیونکہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی وجوہات، کسی پہ ڈالیں، کسی پہ مربع ڈالیں۔ صحیح۔ آپ کو دنیا کا جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے اور جو امپورٹنٹ پلیئرز ہیں ہمارے ریجن کے بھی، ان کا کیسے آپ دیکھتی ہیں طرز عمل جب سے طالبان کا ٹیک اوور ہوا ہے؟ کیا باڈی لینگویج آپ کو نظر آتی ہے، اور ہمارے ریجن کے لیے چیلنجز کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، آپ ریسٹ آف دا ورلڈ کے حوالے سے تو میرا خیال میں جو ٹروئکا پلس کی بات کر لیں، جنہوں نے آخری وقت تک انگیجمنٹ رکھا، اب اس میں دو باتیں ہیں، روس اینڈ چین اور باقی سینٹرل ایشین ریپبلکس کی بات ہے نا۔ اس میں تو روس اور چین کو میں نہیں سمجھتی کہ وہ اب کبھی کامبیٹ رول چاہیں گے، وہ کوئی عسکری کردار نہیں چاہیں گے۔ ابھی ایئرپورٹ پہ بھی ترکی کا اس وقت ابھی تک تسلط مجھے نہیں پتا ہوا کہ نہیں، لیکن ان کا ایک تھوڑا بہت کمٹمنٹ بھی ہے۔ اس وقت یونائٹڈ نیشنز جو ہے، اقوام متحدہ کا اچھا کردار ہے، میں سمجھتی ہوں، وہ جو میں نے اسلام آباد میں بھی دیکھا، وہ ان کے ہائی لیولز پہ مستقل متحرک ہیں، افغانستان سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور کوشش ہے کہ جو وہاں اس وقت غذائی قلت اور دوسرے کووڈ-19 کے حوالے سے جو ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، اور جو سردیاں آ رہی ہیں، ونٹر از کمنگ، اس کے حوالے سے وہ کافی لوگوں کو مطلب ان کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس ملک کو 40 سال کی جنگ کے بعد ایسا تنہا نہ تنہا چھوڑیں۔ اور میرا بھی یہ خیال ہے، دیکھیے رشیا، چین، دوسرے ممالک انگیج رہیں گے، لیکن اس میں جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ تو امریکی ہاتھوں میں ہوتا ہے، ابھی بھی ملٹی لیٹرل فائنینشیل سسٹم کا ایکسپوجر زیادہ تر ان کے پاس ہے، تو اس میں یو کے اور یورپین ممالک کو بھی انکلوڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر ان کا ہی وہاں زور و دبدبا تھا نا 20 سال، تو وہ تھوڑی اب ذمہ داری بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ ڈالیں اور پاکستان پر کر ڈال دی گئی، میں نے تو اسکائی ٹی وی پہ کہا، میں نے کس بنیاد پہ ڈال دیا بھائی، سارا کچھ ڈال کے جا رہے ہیں۔ اب ہم سپورٹیو رول ہی پلے کر سکتے ہیں، زیادہ کریں گے تو کہیں گے کہ جی یہ تو سارا پاکستان نے کیا ہے، اور دیکھیے ہائے یہ تو انہوں نے اپنی وہاں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی میں واپسی کر دی۔ تو ایسا تو بالکل نہیں ہے جی، اگر آپ زیادہ کریں تو آپ پر ایک مسئلہ بنتا ہے،
آپ کم کریں تو کہتے ہیں کہ پاکستان سپورٹیو نہیں ہو رہا ہے. بڑا مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے. میں وزیر خارجہ صاحب کی بات سن رہی تھی, انہوں نے ایک ٹاک شو میں کہا جی کہ دنیا کو انگیجمنٹ کے فوائد دیکھنے چاہیے طالبان کے ساتھ, اور ڈس انگیجمنٹ کے کیا امپیکٹ پڑتے ہیں وہ دیکھنے چاہیے. آپ کے خیال میں ہم دنیا کو یہ کہیں کہ آپ انگیجمنٹ کے فوائد دیکھیں تو یہ ایک بیٹر آئیڈیا ہے فلوٹ نہیں, کرنے؟ دیکھیے انگیجمنٹ نہیں ہوگا. دیکھیے یو این تو کر رہی ہے نا کہ وہاں پھر کوئی کسی کو, آپ پھر وہاں کی ساری, آپ کہتے ہیں کہ طالبان نے عسکری حل کیا ہے, وہ تو کیا ہے. اب آپ سوچیں کہ اس صورتحال میں جو وہاں کے ولنریبل گروپس ہیں, جو کمزور طبقات ہیں, جو خواتین ہیں, آپ کو شاید کابل تک کی رپورٹنگ ہوگی, چلیے جلال آباد اور مزار کی آ جائے گی, اور جہاں وہاں وہ پنشیری اس وقت اپنا ایک محاذ بنائے ہوئے اس کی آ جائے گی. مگر جو اصل صورتحال, جو ٹریجڈی انفولڈ ہو رہی ہے, وہ تو بالکل دیہاتوں, افغانستان کے دیہاتوں میں ہو رہی ہے. میرا آخری سوال آپ سے اسی بیانیے کے حوالے سے, آپ خود بھی ہیومن رائٹس کے اوپر بہت متحرک ہمیشہ رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آؤٹ لک جتنی تبدیل ہے, آر یو آپٹمسٹک؟ اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر انگیج نہیں رہیں گے تو گیج کیسے کریں گے, لیکن آپ خود کیا سوچتی ہیں؟ جی, اگر دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب کو یہ شوق ہوا ہے جتنی تیزی سے, بغیر کابل خاص طور سے جتنی تیزی سے, بغیر کسی شاٹس فائر ہوئے وہ گرا ہے ٹو دا طالبان. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں طالبان بھی ان شوق ہیں, سارے کے سارے ان شوق تھے جتنی تیزی سے افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز گری ہیں. ہم بہت سو کی, اور ان کی امریکہ کی سگار رپورٹس ہیں, وہ ان کی بھی پریڈکشنز یہی تھے, اور ہم سب نے بہت رپورٹس لکھی تھی, لیکن جو منٹوں کی اور دنوں کی بھی بات, ہفتوں کی بھی بات نہیں ہوئی نا. تو اس حوالے سے کچھ اس پر سوچ بچار اور انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ یہ اتنی تیزی سے کیوں ہوا, نمبر ون, اور اب جو ان کے پاس اسلحہ ہے وہ آگے اس کے ساتھ کیا کریں. پھر پاکستان اپنی سرزمین کو کس طرح محفوظ رکھے. وہاں ایک زکام ہوتا ہے تو یہاں چھینک تو آتی ہے نا جی, اور ہر قسم کے پھر اثرات پڑتے ہیں, سوشل, کلچرل, ٹیرر, مطلب وائلنٹ ایکسٹریمزم کی بات ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہوں گی, ادر دین دا فیکٹ کہ آپ کو انٹرنیشنل فورمز میں بالکل ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے گا. تو یہ کافی ایک اس کا منفی پہلو بھی ہے. شادیانے منانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے. یس, ہندوستان کی بہت بڑی سکی ہوئی ہے, لیکن آپ ابھی جو کر رہے ہیں, جو ریجن کو انگیج کر رہے ہیں اور دوسرے پریگمیٹک پاورز انوالوڈ ہیں, ان کے آگے جا کے کوشش رہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنا طالبان, دیکھیے سمپل بات ہے, طالبان کا بیہیویئر آپ کس طرح انفلوئنس کریں گے, اس پر کس طرح نظر انداز ہوں گے جب تک آپ خود ان کے ساتھ انگیج نہیں ہوں گے. اگر آپ ہٹ گئے اور آپ کی بامبنگ تھوڑی بہت چلیں گی, اس سے کچھ نہیں ہوگا. وہ تو ریزسٹنس فائٹر ہیں, وہ جیت چکے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اور مطلب حوصلہ افزا, ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. 20 سال کے بعد انہوں نے امریکہ بہادر کو ہٹایا ہے. تو عسکری حل تو اس چیز کا نہیں ہوگا نا, آپ نے ان سے ٹھیک ہے, آپ نے صرف ان سے انگیج ہی ہونا ہے. بہت شکریہ شہری رحمان صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. جی, گفتگو آپ نے سنی سینیٹر شہری رحمان کی, اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک پینل بھی موجود تھا. صورتحال ظاہر ابھی انفولڈ ہو رہی ہے, لیکن جب تک افغانستان میں طالبان اپنی حکومت کو سامنے نہیں لے کے آتے, اور وہ حکومت کتنی شراکت داری کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے, اور اس شراکت داری کو کتنا دنیا تسلیم کرتی ہے, تب تک شاید یہ سوالات ایسے ہی رہیں گے اور جواب ادھورے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی, اللہ حافظ.